बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात के दौरान और उसके बाद की सूरत हाल का जब अगर हम जिक्र करते हैं तो लगता कुछ ऐसे तनाव की कैफियत खासी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में आए रोज नई हंगामा खेजी हम देख रहे हैं, सियासी हलचल इसको कह लें या किसी किस्म का आईनी बहरान कह लें। सदर ममलिकत की बात करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए असम्बली उनके पास पहुंच चुकी है, असम्बली मौजूद है, लेकिन सदर साहब का जो जराये के हवाले से खबरें इस वक्त आ रही हैं, उनका कहना है कि जब तक मखसूस नशिस्तों वाला मामला पीटीआई के हवाले से हल नहीं होता वो असम्बली पे दस्तखत नहीं करेंगे। सदर साहब आईनी तौर पर कानूनी तौर पर 15 दिन के अंदर इस असम्बली को अपने पास रख सकते हैं। दूसरी जानिब PMLN ये कह रही है कि 15 दिन के बाद 21 दिन के अंदर, क्योंकि अरकान अगर मुंतखब होते हैं तो असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो इस इजलास को बुला सकते हैं। अब तो ये बात और बहस शुरू हो गई कि किसका इख्तियार है और सदर साहब के बाद स्पीकर क्या असम्बली का इजलास बुला सकेंगे, और क्या जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने इसको आगे क्यों इस मामले को रोक कर रखा है, इस पे कोई फैसला नहीं आया। बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी तो मौजूद है, खाली एक सिंबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया था और उस वक्त भी ये बहस होती थी कि मखसूस नशिस्तों का मामला कहां जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अगर उनका अलायंस हो गया है तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से आ रही क्यों है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सियासी फैसलों की बात करते हैं, कानूनी फैसलों की बात करते हैं, तो बाप पार्टी 2019 में बलोचिस्तान में वजूद में आई और उस वक्त उनके पास मखसूस नशिस्तें नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी आईनी और कानूनी लचक दिखाई और उसके बाद उनको ये मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई। ऐसी नजीर मौजूद है तो कौन सी ऐसी रुकावट है जो इलेक्शन कमीशन को अब फिर उनके रस्ते में हायल है कि पीटीआई को किसी तरह से भी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। तो अगर ये आईनी बहरान पैदा होता है तो इसकी जिम्मेदार क्या सुप्रीम कोर्ट है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या फिर सदर साहब होंगे कि वो इजलास नहीं बुला रहे। खैर, ये तो मामलात हो गए आईनी और कानूनी असम्बली के हवाले से। दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं पंजाब असम्बली का। पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक अहमद खान साहब मुंतखब हो गए हैं नून लीग की जानिब से, और माजी में एतराजात उनकी ज़ात के हवाले से ये सामने आते रहे कि उनकी गाड़ी की डिग्गी में कुछ लोग छुप कर जाते थे और कंट्रोल टावर से जाकर बात करते थे, मुज़ाकरात करते थे। तो कि उन्होंने कैसे मुलाकातें कराई, कब कब कराई, ये चीज़ें खबरों की जीनत बनती रही। दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं कैदी नंबर 804 की जारहाना इनिंग्स का, और चुन चुन के खिलाड़ी मैदान में उतार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुखालफिन अभी से डर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि गंडापुर के नाम से हमें खौफ आता है। और दूसरी जानिब नेशनल असम्बली की बात करते हैं, जारहाना बॉलर्स भी मौजूद हैं, बैट्समैन भी मौजूद हैं, क्योंकि आजकल PSL भी हम देख रहे हैं। और क्रिकेट का मैदान हो या फिर सियासत का मैदान हो तो हमें कुछ ऐसे ही लगता है कि कप्तान की जानिब से क्या गुगली कराई जा रही है इस वक्त, क्या बाउंसर फेंका जा रहा है, और मैदान के अंदर जारहाना अगर इनिंग्स खेलने का कप्तान ने या कैदी नंबर 804 ने फैसला कर लिया है तो जो एक लूली लंगड़ी जमहूरियत जिसको हम कह लें या वीक मैंडेट पे कायम हुकूमत कितना अरसा चल पाएगी, एक तगड़ी अपोजिशन का कैसे मुकाबला कर पाएंगे, आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और कुछ जिक्र होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सियासत का भी, उनकी भी एंट्री हमने देख ली पंजाब असम्बली के अंदर, और क्या उनको भी भरपूर मैंडेट हासिल है, क्योंकि उनकी अपने इलेक्शन के जो MNA का इलेक्शन था या MPA का इलेक्शन, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और अभी से ये कहा जा रहा है कि नून लीग या मरियम बीबी जब इक्तदार में आएंगी तो क्या वाकई इंतकामी सियासत को मजीद जारी रखेंगी, जो कि नून लीग के हवाले से उनके नाकदीन हमेशा कहते हैं कि उन्होंने इंतकामी सियासत को फरोग दिया। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन भी, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। शेर अफजल मरवत साहब, आप अपनी बातों की वजह से और दबंग बयानात की वजह से खासा मीडिया का हिस्सा बने रहते। शोकोज नोटिस मैं आगाज में ही पूछूंगी, कल की बड़ी गर्मा गर्म खबर थी, आपको शोकोज नोटिस जारी हो गया बैरिस्टर गौर पे जो कुछ आपने बात की, लेकिन रात एक बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज भी आई, आप उनके पास गए, आपने उनको मनाया भी। हुआ क्या था, वजह क्या हुई, क्या कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन इसके हवाले से था कुछ? बस वो वैसे ही मतलब एक शोकाज नोटिस जारी किया गया और इसके पीछे शायद कोई दीगर मुहर्रिकात हो, लेकिन न बैरिस्टर गौर साहब और हमारे दरमियान कोई नाचाकी थी। मैंने सवाल मुझसे पूछा गया था कि क़यादत ने एहतजाज में जो कारकर्दगी दिखाई उसके हवाले से मेरी एवेल्युएशन मांगी गई और मैंने कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ,
شاید کیا ہم احتجاج اتنا نہیں کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے اور قیادت کی ناکامی ہے. یہ الفاظ میں نے کہے اور اس کو ایٹریبیوٹ کیا گیا بیرسٹر گور صاحب کو. اوکے. تو بیرسٹر گور صاحب اور ہم سالوں سے وکالت کے پیشے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے برادرانہ دوستانہ تعلق ہیں. تو اس سے پہلے بھی مطلب پارٹی کے اندر کچھ عناصر ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرتے ہیں، نہ کبھی باہر نکلے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاؤں کاٹتے رہے ہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے عمر ایوب خان کے ذریعے یہ جاری کروایا. اچھا. تو اینی ہاؤ اس پہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا. پوری پی ٹی آئی نے اوورسیز نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن چونکہ میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ میں کوئی ایروگینس ہے یا کوئی تکبر ہے، اور چونکہ ورکرز میں ایک احجان کی کیفیت طاری ہو گئی، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں بیرسٹر گور صاحب کے پاس گیا، اس کو گلے لگایا تاکہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو. اور شاید کسی کا خیال یہ ہوگا کہ جی یہ تو ضد میں آ کے کہے گا کہ جی میں ایروگینٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو. لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ہیں یا کچھ ایسا تاثر اس سے یہ جاتا ہے جو ہم نے سنا کہ آپ کو شاید اپوزیشن لیڈر کے لیے نامنیٹ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر. تو کوئی یہ وجہ تو نہیں بن گئی پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کے اندر بھی ایک انٹرنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے. تو آپ کے بارے میں کچھ ایسی خبریں تھیں کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہو اور شوکاز کے پیچھے یہ بھی محرک ہو کہ ڈسپیوٹ کھڑا کیا جائے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک ایمنے کا حق ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے خواہش رکھیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جی چونکہ اس وقت خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس شوکاز کے پیچھے تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں بھی حقیقت ہے. ایسا سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، اب معاملہ کلیئر ہو گیا. آپ کلیئر ہیں بیرسٹر صاحب؟ وہ جو چاہتے تھے کہ جی آپ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، تو بیرسٹر گور صاحب اور ہماری ناراضگی تو ختم ہو گئی. یہی تو شوکاز کا متن تھا. یہ مطلب تھا. چلیں اب ویسے اب آپ کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، کچھ آئینی ظاہر بات ہے آپ سے ڈسکس کریں گے چیزیں. مخصوص نشستوں والے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ جاری نہیں کر پا رہا، سپریم کورٹ آپ لوگ جائیں گے، بہرحال آپ سے ایک نشان چھینا گیا، ریویو میں نہیں اس وقت آپ لوگ گئے، تو یہ ساری سٹوری ذرا بتائیں گے اب ہوگا کیا؟ کچھ آئینی بحران تو نہیں پیدا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ آرٹیکل 51 آئین پاکستان کے تحت ہر ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کا یہ حق ہے کہ وہ 3 دنوں کے اندر اپنی مرضی کی پارٹی پہ. ہم نے سنی احتیاط کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور چونکہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ کی اور یہ دفعہ ڈالا کہ پارلیمانی پارٹی میں اس شخص کی فہرست، اس پارٹی کی فہرست گئی ہو. سنی احتیاط کونسل کی نشستیں نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ہم توقع تو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ نشستیں جو ہیں اسی پارٹی کی ہی رہنی ہیں یا انہی عددی تعداد کی بنیاد پہ انہی آزاد ممبران کی ہیں، جی اس پہ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور یہ کسی اور کو نہیں جا سکتی ہے. تو لہذا نقصان ہوگا خواتین کا، مینارٹیز کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن سے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑے گا. آپ ہائی کورٹ جائیں گے. کچھ ایسی خبریں گردش کری تھی آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں، انتخابات کو جو چیلنج کیا گیا اس کے نتائج کو؟ میں جا چکا ہوں. آپ جا چکے ہیں؟ میں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اس میں 3-4 نکات میں نے اٹھائے ہیں. جو اہم ہیں وہ ہیں جو کمشنر راول پنڈی نے جو بیان دیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس میں انکوائری کمیٹی بٹھا کے نا فیصلہ خود ہی کر دیا. وہ ایلیگیشن ہی چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ تھے، تو لہٰذا لا کا میگزم ہے کہ نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کیس. وہ بڑے سیریس ایلیگیشنز تھے، اور کمشنر راول پنڈی کا یہ بیان جو ہے اور فارم 45 کی جو کہانی پاکستان میں چل رہی ہے، بالکل، تو تقاضا یہ تھا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن دیکھتی. اور دوسرا میں نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا ہے، پٹیشن میں پریئرز ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فارم 45 ہے
جتنے ہمارے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں ان تمام حلقوں میں اپنے فارم 45 پلس جو آزاد امیدوار یا دیگر پارٹیوں کے فیل شدہ امیدواران کو فارم 45 ملے وہ سب ہم نے لگائے ہیں. اور الیکشن کمیشن میں 8 فروری کے بعد سے لے کر اب آج تک یہ کارروائی جاری رہی، لیکن نہ ایم کیو ایم، نہ پیپل پارٹی، نہ پی ایم ایل این ایک بھی فارم 45 لا سکی تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ ان کے فارم 47 جن میں ان کو جتوایا گیا ہے وہ کس فارم 45 کی بنیاد پہ مرتب ہوئے ہیں. تو لہٰذا میں نے یہ استدعا کی ہے کہ تمام فارم، اور تیسری میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ میٹر ڈیسائیڈ نہ ہو تو حکومت سازی کے عمل کو روکا جائے. آپ کی یہ پٹیشن منظور ہوئی ابھی تک؟ نہیں، یہ تو ایڈمٹ ہوگی اور امید ہے کل انشاءاللہ پتہ چلے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ اگر سارے معاملات اب سپریم کورٹ نے ہی طے کرنے ہیں، مخصوص نشستوں والا آپ کا معاملہ ہو گیا، یہ انتخابات متنازع بنانے والا ہو گیا معاملہ، آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک پٹیشن آئی تھی تو وہ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے اور اینڈ ٹائم پہ فون بند ہو گیا، کہا گیا جی ملک سے باہر چلے گئے ان کے ذات کے حوالے سے، حالانکہ کورٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ اس معاملے کے بیچ میں آئے گی اور آپ لوگوں کو انصاف ملے گا قانون کے مطابق؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی قانونی، آئینی، سیاسی اور جمہوری تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ ہم سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں. 80 سے زائد نشستیں چوری ہوئی ہیں اور وہ بھی بڑے ہی بے ڈنگے انداز میں. یعنی پہلے فارم 45 جو ہیں اس کو چوری کیا جاتا تھا. اب چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، بہت سارے ایجنٹ تھے، بہت ساری پارٹیاں ہوتی تھی، تو اس پہ بہت ہی لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا ہونے کا امکان تھا. دوسرا شاید یہ امکان نہیں تھا کہ اتنی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی پی ٹی آئی کی. تو انہوں نے پلان بی کے تحت جلدی میں فارم 47 کو ٹیمپر کیا. اب فارم 47 جو ہیں وہ تو ان کو جتوا رہا ہے، لیکن فارم 47 بنتا ہے فارم 45 کی بنیاد پہ، فارم 45 نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام فارم 45 الیکشن کمیشن کو بھی موصول ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن لیکن ابھی ویب سائٹ پہ نہیں آئے، انہوں نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے ابھی، تمام یہ فارم نہیں کیے اور اس پہ کوئی ریزلٹس اس طرح سے نہیں. یہ تو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی. جی یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی. انہوں نے جو کتابچہ جاری کیا آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر کی رہنمائی کے لیے، اس میں باقاعدہ خصوصی انسٹرکشن ہے کہ ایک فارم 45 کی کاپی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہر ضلع میں ہوتا ہے ان کو دینی ہے، انہوں نے آگے کمیشن کو بھیجنی ہے. تو لہذا فارم 45 24 فارم 45 ہم لے گئے ایک کیس میں جو ایک جیسے ہیں، لیکن فارم 47 ڈیفرنٹ ہے. تو لہٰذا ہم تو چیخ رہے، تمام پارٹیز کو کہتے رہے آئے جی اپنا فارم 45، لیکن وہ نہیں دینے سے قاصر ہیں. وہ تو ایک بھی پارٹی آج تک اپنا ایک بھی فارم 45 نہیں لا سکی. ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے امیدواران قومی اسمبلی میں 6 اور 7,000 سے زیادہ ووٹ لے ہی نہیں سکے. ہمارے جن امیدواروں نے 1,37,000 ووٹ لیے ان کو ہروایا گیا، 6,000 کو جتوایا گیا. انٹرسٹنگ ریزلٹس آئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو حکومت سازی تو چلے ہو رہی ہے، ہم پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں، مریم بی بی آ گئیں چیف منسٹر پنجاب، اور ادھر سے علی امین گنڈا پور ہو گئے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا ہمیں تو خوف آ رہا ہے. کل ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، ہمارے گیسٹ وہ کہہ رہے جی ہمیں تو بڑا خوف آ رہا ہے، علی امین گنڈا پور ہے اور وہ کے پی میں وہ چیف منسٹر ہیں. تو آپ لوگوں کو تو نہیں کوئی خوف آ رہا پنجاب میں مریم بی بی چیف منسٹر بن گئی تو کیا ہوگا؟ مریم بی بی سے خوف کھانا ہی چاہیے. اچھا ہاں، وہ انہوں نے ابھی اقتدار حاصل نہیں کیا ہے، لیکن پہلی وار انہوں نے عمران ریاض پہ کیا، ان کو گرفتار کروایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی تسلسل ہوگا. مریم بی بی کی ایما پہ بہت ہی زیادہ ظلم و جبر ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں. میری اپنی گرفتاری جو تھی لاہور میں وہ ان کے احکامات کے تحت ہوئی. میرا گھر ان کے احکامات کے تحت گرایا گیا. اور اس جنگ میں وہ کوئی ویلیوز اور ایتھکس جو ہیں وہ ان کو روک نہیں پا رہے ہیں. یہ پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی یا وزیر اعلیٰ ہوں گی جو ایم پی اے تو نہیں ہے لیکن وزیر اعلیٰ بن گئی. وہ اپنے نشست کھو چکی ہیں، ہار چکی ہیں. اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب لاہور کی اپنی نشست ہار چکے ہیں، لیکن ابھی بڑے دڑلے سے وہ کہیں گے ہم حکومت بنا رہے ہیں. پاکستان کا المیہ ہے پیپل پارٹی ایم کیو ایم. اب ایم کیو ایم
17 نشستیں دیے گئے، ایک بھی نشست انہوں نے نہیں جیتی ہے۔ ہم اپنے فارم 45 لے کے ہر عدالت میں گئے ہیں، ہم میڈیا پہ مذاکرہ کرانے کو تیار ہیں، کوئی ایک تو خدا کے لیے آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور بتا دے قوم کو کہ یہ ہمارے فارم 45۔ لیکن وہ شاید ایسا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے انتقامی کاروائیاں عروج پہ ہوں گی، آپ وکٹم رہے ہیں ان کی سیاست کا؟ اب جو ان کو عادت اب پڑ چکی ہے، پاکستان میں جو 20 ماہ میں ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، بلا وارنٹ کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، پھر آپ نے دیکھا بیوروکریسی کتنی خودسر ہو گئی، پولیس کتنی ڈٹائی سے جو ہے انسانی حقوق پامال کر رہی ہیں، اب ان کو لگام کون ڈالے گا؟ یعنی اب تو انہوں نے راستہ بنا لیا ہے اور یہ تسلسل رہے گا پنجاب میں بالخصوص، لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے مقدمے شہادت کے تابع نہیں ہیں، اگر ٹریبیونل میں بھی ہم جاتے ہیں تو پہلے مہینے سے لے کر 6 مہینے تک یہ ہماری نشست ہے ہمارے پاس آپ کے پاس واپس آ جائے تو یہ مینڈیٹ نیچے گر جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ زمین بوس یہ 6 مہینے کے بعد یہ دونوں مل کے بھی، تمام پارٹیاں مل کے بھی عددی اکثریت ایوانوں میں کوئی گی، بالخصوص پنجاب میں ہماری 80 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں یہ چوری کر گئے ہیں، تو لہٰذا اس بنیاد پہ جو انہوں نے ریزرو سیٹیں لی ہیں وہ بھی ریورس ہوں گی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ملے گا، لیکن اگر پہلے سے یہ چیزیں طے شدہ تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے اقتدار میں آنے نہیں دینا، یہ تو عوام کا فیصلہ تھا، عوام باہر نکلے، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور اس کے بعد جو آپ لوگ اپنی نشستیں جیتے، تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فیصلہ ساز اتنا بڑا فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی نشستیں آپ کو واپس مل جائیں؟ فیصلہ ساز دیکھیں، یہ پشتو میں ایک لفظ ہے اڑ-دگڑ، یہ اڑ-دگڑ کے انداز میں انہوں نے فارم 47 بنائے، ٹھیک، نہ کوئی ان کی مطلب یہ جنہوں نے فارم 47 دیے ہیں، جب کل ہائی کورٹ میں کھڑے ہوں گے ٹریبیونل کے سامنے اور ہائی کورٹ کے جج ان سے پوچھے گا کہ کس بنیاد پہ فارم 47 بنائے، تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے تعداد میں ڈاؤن لوڈ کیے جا رہے ہیں، نئے فارم 47 ڈاؤن لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، ان کے پاس جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جیلی ووٹ چھپوا کے ان تیلوں کو کھلوا کے اس میں یہ جیلی ووٹ ڈلوا دیں، اور اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کے دستخط ان پہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے شریک جرم بنانا ہوگا۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اس چیز کو کنٹروورشل کوسچن آف لا اینڈ فیکٹس بنا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مریم صاحبہ کو آگے کر دیا، خود وہ پیچھے الیکشن کے بعد ہمیں وہ نظر نہیں آئے، ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے میاں صاحب خود پیچھے ہو گئے، اپنی بیٹی کو آگے کر دیا اور نون میں سے میم اور شین وہ نکل آئی، الگ الگ ہو گئے، ایک مرکز میں آ گیا اور ایک پنجاب میں آ گیا؟ میاں صاحب شاید سیاست میں شکست کا مت منا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو رد کیا ہے، 17 سے زیادہ ان کو نشستیں نہیں ملی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ سے بھی اپنا نام وڈرا کیا۔ وہ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیوں کر عوام نے یہ رد عمل دیا ہے جن کی ان کو کوئی توقع نہیں تھی۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے حکومت بنائی ہے، اور یہ حکومت بھی اس طرح کی حکومت ہے کہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا من نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جمہوریت کو سہارا دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا۔ جمہوریت کو سہارا دینے کے لیے نہیں، بیسیکلی یہ وہی قوت ہے جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا خان کی حکومت گرانے کے لیے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور جو ہے اقتدار پی ٹی آئی کے پاس نہ آئے، تو ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگ نہیں رہا، بلاول بھٹو زرداری کچھ دن پہلے الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں، وہ بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے پی ایم ایل این کے اور خصوصاً میاں صاحب کے اوپر، تو ابھی اسی حکومت کو، اسی مینڈیٹ کو وہ سہارا دینے جا رہے ہیں، تو یہ عجیب تو آپ کو نہیں لگے پیپل گا؟ پارٹی جو ہے وہ اب وہ پیپل پارٹی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں جمہوریت، اقدار، ویلیوز اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کیا کرتی تھی۔ اب یہ مصلحتوں کے تحت ان کا سندھ میں حکومت حاصل کرنا اور یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھنا، پھر یہ فیصلہ کرنا، اصل میں ہر وہ سیاستدان اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو جان بوجھ کے اس مینڈیٹ کی چوری میں حکومت سازی کا حصہ بن رہا ہے۔ کیا ان کے پاس اخلاقی جرت ہوگی نیشنل اسمبلی میں ان سیٹوں پہ بیٹھ کے جو ان کو علم ہے کہ یہ دوسری سائٹ کے ہیں، اور 28 ارب
ڈالر ہم نے قرضے لوٹانے ہیں, IMF سے نئی ڈیل کرنی ہے, نئی ڈیل کرنی ہے, اوورسیز پاکستانیز نے ریمیٹنسز 90 جنے کا انڈیا دیا ہے. تو سوال یہ ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. 16 ماہ کی جو ان کی سابق حکومت تھی, انہوں نے گرانی کے, مہنگائی کے وہ پہاڑ توڑے. تو لہٰذا 6 ماہ میں عوام خود ہی ان کا فیصلہ. ہاں, اور آپ نے پھر اسٹاک ایکسچینج کا ریئیکشن بھی دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج جو پہلا منڈے آیا الیکشن کے بعد 1878 پوائنٹ گری اور پھر بدستور گرتی رہی. تو لہٰذا ان کے پاس نہ کوئی امید ہے. اب IMF کے خط کے عنوان پہ وہ, تو آپ کو لگ رہا ہے یہ خط لکھنے والی درست فیصلہ تھا, یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ خط لکھا جائے, اور وہ ابھی لگ رہا ہے خط لکھا گیا ہے یا ابھی خط گیا یا نہیں, یہ کیا وائز ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں IMF نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ مشروط ہیں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ. اب الیکشن تو اس طرح ہو گئے. اب خان صاحب کی خط میں جو واحد شرط ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن پروسیس کا آڈٹ کروا کے اگر جو جن کا حق ہے ان کو ملے اور بعد میں کر دے, اس حکومت کو ریلیز ہو. اب جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس کا آڈٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ تانے دے رہے ہیں کہ اس سے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ان کو یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ملک میں بنیادی انسانی اقدار اور انسانی اخلاق اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی تو ہو, لوگوں کی آزادی سلب ہو, خواتین جیلوں میں پڑے رہے, ملٹری ٹرائل ہوتے رہے, قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بدستور پامال ہوتی رہے, سب کچھ ہو, جبر ہو, ظلم ہو, بس قرض ہاتھ سے نہ جائے. تو کیا یہ آرگومنٹ اپیل کرتا ہے جس معاشرے میں انصاف اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ نہ دیے جائے, تو لہٰذا وہاں پہ قرضہ لینا نہ لینا وہ ایک بڑا. آپ کو لگ رہا ہے IMF سوچے گا, اس چیز کو کنسیڈر کرے گا جب آپ کا لیٹر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ IMF کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے, تو لہٰذا IMF 1000 بار سوچے گا. اگر IMF یہ شرط رکھ دے کہ ہم یہ آڈٹ کریں گے اور ان کو ضرورت ہے قرضہ لینے کی, تو سب کچھ حل ہو جائے گا. اور IMF اپنے تئیں آڈٹ کرا دے جس طریقے سے وہ مناسب سمجھتی ہے. آخری بات, خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ خاصے جارحانہ موڈ میں ہے, جارحانہ اننگز کھیلیں گے کیونکہ اب آپ لوگ تگڑی اپوزیشنز میں جانے کو تیار ہیں, تو کوئی خاص انسٹرکشنز دیں کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا انداز جارحانہ رہے گا, کیونکہ ہمارے سامنے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مینڈیٹ چور ہوں گے. اچھا, تو یہ نعرہ ان کو یاد دلاتے رہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس دفعہ جو اپوزیشن آئی ہے یا بنے گی, اگر یہ ہمیں ہماری نشستیں نہیں دیتے ہیں تو کیوں کر ان پہ ترس کیا جا سکتا ہے, کیوں کر ان کو حق حکمرانی دیا جا سکتا ہے جو ان کا حق ہی نہیں ہے. عوام نے, پاکستان کے عوام جن کا بنیادی حق ہے کہ وہ حکمران چنے, ان کا مینڈیٹ یہ چوری کر کے اب اس سائڈ پہ بیٹھ گئے, وہ اور سیٹوں کی اور عہدوں کی بندر بانٹ کر دی. اب ایوان میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو شخص وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے, تمام وزراء. تو لہٰذا, اور یہ ہمارا حق ہے, پھر یہ ان کی کیا پالیسی ہوں گی, کیا حکمت عملی ہوگی, کیا ان کی قانون سازی ہوگی, اور اس کی وقت کیا ہوگی. وقت آپ کو لگ رہا ہے بے وقت حکومت, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بے وقت اور بے توقیر حکومت ہوگی. سپریم کورٹ سے آپ کو کچھ ریلیف ملے گا یا انصاف کی امید ہے آپ کو؟ ہماری تو کوشش ہے, امید کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ بھی استدعا کریں گے کہ فل کورٹ ہی اس پہ بٹھا دے اس پٹیشن پہ, کیونکہ پاکستان کی سیاسی, آئینی, قانونی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے یہ, سب بڑا مقدمہ ہے. اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ اگر چاہیں تو 3-4 دن میں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں. خان صاحب کا مورال بلند ہے بہت زیادہ. کچھ خاص انسٹرکشنز سیاست کے حوالے سے؟ وہ چاہتے ہیں خان صاحب کہ لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا, مینڈیٹ واپس لاؤ, اور مینڈیٹ واپس اگر نہ لا سکے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ووٹر جو ہیں وہ ہمارے امیدواروں کو نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا ہماری یہ جنگ جو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ہے, سٹولن مینڈیٹ, وہ سیاسی بھی ہوگی, آئینی بھی ہوگی, قانونی بھی ہوگی. تو کیا کوئی دما دم مس قلندر ہوگا؟
خان صاحب پہ انحصار کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر جی ڈی اے کر سکتی ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو آخری بات وہ ذرا سڑکوں پہ آنے کی بات ہوتی ہے, مولانا صاحب آپ کا ساتھ دیں گے کچھ؟ ہوپ فلی انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کی میں بات کر رہی ہوں. مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو کیا ہوگا؟ اینڈ ٹائم پہ انہیں 2-4 وزارتیں مل گئیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ دیکھیں, ابھی اگر وہ ہمارے ساتھ احتجاج میں آتے تو ابھی کچھ دن قبل ہم نے احتجاج کیا نا, ہماری ٹیم ان کے پاس گئی, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن حلقوں پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ حلقے ہم نہیں جیتے ہیں, پی ٹی آئی نہیں جیتے ہیں, لیکن کبھی ایک بھی کاغذ لے کر میڈیا کے سامنے نہیں آئے کہ کون سے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے اور کیا دھاندلی ہوئی ہے. اور مثال کے طور پر میں نے ان کے بیٹے کو ہرایا ہے, داؤد خان کنڈی نے اس کے بیٹے کو ہرایا ہے, علی امین خان نے ان کو ڈی خان کے حلقے سے ہرایا ہے, عاطف خان نے, اسد قیصر صاحب نے ان کے امیدواروں کو ہرایا ہے. کون سا حلقہ ہے؟ مطلب یہ ان کے اس الزام کے انڈائریکٹ ہماری طرف ہے, واضح طور پہ انہوں نے نہیں کہا ہے. میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دھاندلی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ نون اور ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کو آپ نے جیتوایا, مجھے کیوں نہیں دی ہے؟ تو پھر جانا وائز ڈیسیژن تھا ان کے پاس اسد قیصر صاحب کی. دیکھیں, وہ احتجاج کی بات کر رہے تھے, ذاتی طور پر چونکہ خان کا فیصلہ تھا اور خان نے کہاں جائیں. اچھا, یہ خان کی خواہش تھی, میں موجود تھا جب خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی آن بورڈ لے لیں, جانے کا نہیں کہا تھا, یہ احتجاج کی حد تک. تو لہٰذا اس وجہ سے, اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی آدمی ہے, وہ ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیں دیگر پارٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے, ان کی بھی خواہش تھی. چلیں, بہت بہت شکریہ, بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ گفتگو رہی. اور سیاست میں بہت کچھ چینجز آتی رہتی ہیں. سیاست کا جب ہم خصوصاً ذکر کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ تیار ہیں ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے لیے. دیکھتے ہیں اگلے آنے والے چند دنوں میں کیا منظرنامہ بنتا ہے. یا چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے فردوس شمیم نقوی صاحب, رانا احسان, قادم مندوخیل صاحب, ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ملکی سیاست کے حوالے سے, اور اسمبلی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. پنجاب کا بھی ہم نے دیکھ لیا, سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو گیا, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی ہمارے سامنے آ گیا. لیکن قومی اسمبلی میں معاملہ لگتا ہے کچھ آ کر اٹک گیا ہے. صدر صاحب کے پاس سمری تو جا پہنچی ہے, اور اصولی طور پہ صدر 15 دن کے اندر اندر اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں سمری کو. اور ابھی تک اسمبلی اجلاس بلانے سے ایسی جو خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر صاحب انکاری ہیں کہ پہلے ریزرو سیٹس والا معاملہ حل کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مزید کوئی آئینی بحران تو اس حوالے سے جنم نہیں لے رہا. اسی پہ مزید بات کرتے ہیں, اور کچھ نیا نقشہ سیاست کا کیا بننے جا رہا ہے. ہمیں جوائن کریں گے جناب فردوس شمیم نقوی صاحب, مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے, اور تقریباً 9 مہینے 6 دن بعد ابھی وہ بتا رہے تھے آج رہا ہوئے اپنے گھر سے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر آپ کو ذرا گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. آج اتنے دنوں بعد آپ کو رہائی نصیب ہوئی, تو کوئی تازہ ہوا کا جھونکا جو آپ کو ملا, اور سیاست میں بھی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ؟ جی دیکھیں, سیاست میں تو 8 فروری کو تازہ ہوا کا جھونکا آیا, اور دنیا کی تاریخ رقم ہوئی کہ ایک جماعت جس کو ایک الیکشن کی ریلی نہیں کرنی گئی, ایک جلسہ نہیں کرنے دیا, جس کے کینڈیڈیٹس کو ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کرنے گئی, جس کی پارٹی کا سمبل لے لیا گیا, جس کی پارٹی کی ٹاپ 10 لیڈرز بیہائنڈ بارز ہوں, آفس بیئرز اینڈ لیڈرز بیہائنڈ بار ہوں, لائن سے, جس کے 10,000 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ہوں, جس کے اوپر 27 سال کی جس پارٹی کی تاریخ ہو اس کے اوپر دہشت گردی اور غداری کے باتیں کی جا رہی ہوں ایک دن کے معاملے کے اوپر, جس کے جو اپنی جگہ وہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پورا ٹوٹل فالس فلیگ آپریشن ہے, اس کی جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کرتی ہے, جو پارٹی خود کہتی ہے کہ اگر کوئی ہماری پارٹی سے جس نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن اس کے بعد جو نتیجہ قوم نے دیا, جو مینڈیٹ دیا, رات کے 9 بجے ساری پروجیکشن یہ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی ہے سویپنگ اینڈ مور دین 2/3,
صبح کو نتیجے اس وقت نتیجے روکے گئے ٹھیک اور اگلے دن صبح کو آیا ای ایم ایس فیل ہو گیا. جو 2-3 کلومیٹر کے اوپر آر او کا دفتر تھا وہاں پریزائڈنگ آفیسرز پہنچ نہیں سکے. اور بالکل سر اب لوگوں سے بات کریں تو عذرائے مذاق وہ کہتے ہیں اب آپ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے جیتے ہوئے ہیں. یہ بھی اب سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار ہم نے. مزیدار بات یہ ہے کہ جو فارم 47 بنائے اگر اس کے پیچھے کے فارم 45 مانگنے تو وہ بھی نہیں ملتے. اچھا بنانے میں بھی اب وہ پریسیں لگا کے بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں کہ پرانے بیلٹ پیپرز کو ضائع کریں اسی گنتی کے اندر نیا نتیجہ نیا ڈالنے ایسا کے. ممکن ہے آپ کو لگ رہا ہے ایسا ممکن ہے؟ الیکشن کمیشن خاموش ہے اس تمام تر تناظر میں. جی دیکھیں بات یہ ہے جب آپ منصف نے یہ فیصلہ کیے بیٹھا ہو کہ میں نے کیا فیصلہ دینا ہے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف معاشرے کے اندر نہیں ہے، ناپید ہو گیا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. قادر مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے، سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے اور وہ بھی دھاندلی کے ڈسے ہوئے ہیں. ان سے بھی ضرور اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. رانا احسان صاحب ذرا آپ سے آغاز کرتے ہیں. جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی فارم 45 اور 47 کی، اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں آپ 8 فروری کے جیتے ہوئے ہیں یا آپ 9 فروری والے جیتے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری سوسائٹی میں اب یہ چیز اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو الیکشن متنازع ہو گئے، یہ تو کلیئر کٹ ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو ماننے پہ تیار نہیں. آپ لوگوں نے حکومت سازی کرنی ہے، معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. کیا یہ کٹھن مرحلہ آپ طے کر لیں گے آپ کی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الیکشنز متنازع ہیں نہیں ہیں یا کسی کی ریگنگ کی شکایت ہے، وہاں تو ریگنگ کی شکایت نہیں ہے. ان کے بہاف پہ جو لوگ جیت چکے ہیں، جہاں لوگ ہار چکے ہیں وہاں وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کا کہ جو 2 آئینی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جس میں ای سی پی اور عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ کریں گی کہ فارم 45 ٹھیک ہیں کسی کے یا فارم 47 جو ہے وہ خراب ہے اور کیا شواہد ہیں اس کے ارد. تو اس کے باقی تو جو مرضی پروپیگنڈا ہو، الزام سازی ہو، جو مرضی آپ کہیں، جو جیتا ہوا ہے وہ بھی کہے گا میرے پاس فارم 45 ہیں، ہارا ہوا کہہ رہا ہے میرے پاس فارم 45 جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. بالکل. تو یہ وہاں اگر ہم رہنے دیں تو بہتر ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ فیصلہ آج ہونا چاہیے ہے، ہماری منشا، ہماری مرضی، ہماری خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو ہم ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، نہیں ہوگا تو ہم آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو اس طریقے سے تو ملک نہ چلتے ہیں، نہ پہلے 2018 میں چلے تھے، نہ 13 میں، نہ اس سے پہلے الیکشنز میں. تب بھی ہمارے لیے 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ پہ کوئی اس پہ پیش رفت نہیں کی کہ اس کے اوپر کوئی انکوائری کرے. ہم ضرور اس کے اوپر کریں گے جب ہمیں موقع ملا پارلیمنٹ میں. چلیں آپ دیکھتے ہیں جی حکومت سازی مشکل ٹاسک ہے آپ کی جماعت کے لیے. نہیں دیکھیں اب پنجاب حکومت کا تو اس سے پہلے کہ آپ قادر مندوخیل کے پاس جائیں، اس سے کہ مجھے میٹنگ میں جانا ہے، میں جواب دینا پسند کروں گا اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور سر. وہ ذرا جی میں اگر صرف جواب دے دوں. دیکھیں پنجاب اسمبلی کا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب صدر صاحب نے جو ہے وہ بریک لگائی ہوئی ہے. میرے خیال سے اگر آزاد امیدواروں کا اگلے 5 مہینے فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا سیشن نہیں بلایا جائے گا؟ وہی بحث جو پنجاب اسمبلی میں ہوئی یہاں بھی لاگو ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک آئینی فریضہ ہے صدر صاحب کا یا کسی گورنر کا کہ وہ سیشن بلائے اور جو بھی ممبرز ہیں ان کے ساتھ الیکشن کرایا جائے. تو یہ بالکل غلط. آپ کو لگ رہا ہے صدر صاحب بھی بیجا اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ رکاوٹ ڈالیں، لیکن معاملات کو کلیئر ہونا چاہیے اور چیزیں ظاہری بات ہے ابھی الیکشن ہو گئے، نئے لوگوں نے آنا ہے، اوتھ اٹھانا ہے. اب نقوی صاحب سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر ہم مندوخیل صاحب کی جانب جاتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے آپ سے میں نے پہلے کہا تھا پروگرام میں کہ میں ایک وجہ سے پورا نہیں شریک ہو سکوں گا. جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا حل ہے. وہ فارم 45 جن کی بنیاد پہ وہ لوگ جیتے ہوئے جو کہتے جیتے ہیں وہ لے آئیں ٹھیک سامنے. وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دوسرا طریقہ ہمارے اسلام میں ہے. کیا یہ میں بھی لا الہ الا اللہ قرآن پہ قسم کھاتا ہوں، آپ بھی قسم کھائیں کہ آپ کی جیت صحیح جیت ہے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں اپنی جیت کے. نہیں لے سکتی ایم کیو ایم والے، چوتھے نمبر والے کیسے پہلا نمبر ہو گئے؟ ابھی قادر صاحب بھی یہی بات بتائیں گے کون سا نمبر چل رہا تھا ان کو ان کی کانسٹیٹوئنسی میں. یہ ممکن ہی نہیں ہے.
ये सारे इसीलिए बैठे हुए ना और कहते हैं क्या आइन पढ़ा है राणा साहब ने, हाउस मस्ट बी कंप्लीट, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सोया हुआ सीटें है, दे रहा? इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं देता, उनके पास कोई फाइल जाती है, उसको दबा के सब बैठ हाउस जाते हैं। कंप्लीट नहीं है, सही। जब हाउस कंप्लीट नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? आप हमारे साथ ही रहिएगा। कादिर मंदोखैल सब सर, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। ये जो सारी अभी क्योंकि धांधली है और एक बड़ा हॉट इशू है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो आपसे भी उस दिन हमारी बात हो रही थी, आपके हल्के में भी जो धांधली रिगिंग हुई आपने भी बताया आप कितने नंबर पे थे और उसके बाद जो आपके मद्दे मुकाबिल थे वो कितने नंबर पे आ गए। तो ये आपको लग रहा है ये चीज अब पीछा छोड़ेगी तो नहीं? अब तो हुकूमत में आप भी इनके साथ ताउन के लिए तैयार है, नून लीग के लिए, लेकिन आप समझते कैसे हैं कि इस मामले से जान छुड़ाई जा सकती है या नहीं छुड़ाई जा सकती? बहुत शुक्रिया असमा चौधरी साहबा। मैं तो स्टार्टिंग में एक बात कहूंगा कि मेरे हल्के में इलेक्शन से 2 महीने पहले मेरी पार्टी के लोग, बाहर के लोग सब बताते थे कि ये सीट मुस्तफा कमाल साहब को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं कैसे होगा। जब मैंने इलेक्शन वाले दिन देखा जिस तरह एक मुश्किल मरहला से एक वोटर गुजरता है, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, इलेक्शन कराने वाले सिस्टम को मैंने सरे बाजार नंगा कर दिया। जिस तरह मैंने इनकी सारी हरकतें मीडिया के सामने लाया, जिस तरह 25 से 30 हजार वोट आज भी मेरे हाथ में हैं, और मैंने 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुलाया, तब मैंने सारे तमाम पार्टियों के लोग वकला मौजूद थे, मैंने इनको कहा कि ये इस वोट को मैं क्या करूंगा। तो मुझे इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आप जमा कर दे। मैंने जमा नहीं किया क्योंकि जमा करने से वो सबूत मिट जाते थे। अब सवाल ये है कि यहाँ झगड़ा है 2 चीजों पे, फॉर्म 45 पे है कि नहीं है। तो मेरे मोहतरम नकवी साहब या राणा साहब, मेरे हल्के में तो प्रिजाइडिंग अफसरान से तमाम ब्लैंक पेपर ले लिए साइन पे फॉर्म 45 पे, और जो एट द स्पॉट वो दिए गए उससे डिक्लेयर कर दिए जाली है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मेरे लड़कों ने, जालों ने जो 25 से 30 हजार वोट पकड़े गए, जिसमें काउंटर पार्ट भी मौजूद है, जिसमें जो स्टैंप लगा है वो भी ओरिजिनल साइज से बड़ा है, और जिससे 71 मुस्तफा कमाल साहब के थे 3800 वोट, मेरे थे 42,000। 3800 को 71,000 में बदल गया। चलो ठीक है, वो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि वोट ओरिजिनल थे। तो ये जो मेरे हाथ में 25 से 30,000 बैलेट पेपर पड़े हुए, ये मैं किसके मुंह पे मारा? मुझे मुंह तो दिखा दे पाकिस्तान से आगे। अब सवाल ये कि इस चीज की इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी। राणा साहब बड़े प्यार से बता रहे ट्रिब्यूनल है फलाना। ओ भाई, ये सारे ड्रामे आपको नहीं पता था क्या? हमें नहीं पता था? मैं वकील हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस करो, मुझे ये ड्रामे नहीं पता है। मुझे नहीं पता होता है कि ये ट्रिब्यूनल में कौन से लोगों को लिया जाता है और कितना। अभी भी रिसेंटली सर कहा गया, वो सलमान अकरम राजा हुसैन बता रहे थे कि 200 केसेस आए हैं धांधली के, और 2 जो आरओज हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है ट्रिब्यूनल में, वो जो केस सुनेंगे। तो इससे तो 5 से 7 साल शायद लग जाएगा। ये देखिए आसमा बीबी, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था, फैसल बाड़ा साहब को जिताया गया। वो आज भी वो पिटीशन शहबाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 2021 में मैं जीता, मिफ्ता इस्माइल साहब की आज भी सिंध हाई कोर्ट में चल रही है पिटीशन। तो क्या मेरा या नकवी साहब या किसी और का पिटीशन 4 दिन में फैसला होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। ये इसी तरह ड्रामे करते रहेंगे, 5 साल गुजर जाएंगे और फिर कैसे। लेकिन मैं एक बात फख्र से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में NA 242 में मैंने MQM को सरे बाजार नंगा कर दिया है, उनकी धांधली के ऊपर, इनकी बदमाशी के ऊपर, इनकी गुंडागर्दी के ऊपर। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने आपने एक्सपोज किया, लेकिन सर आप देखते हैं आगे हुकूमत साजी में शायद वो आपके साथ नंगा कर दिया मैंने इलेक्शन कराने वाले सिस्टम को। बिल्कुल सिंध में मौजूद होते हैं या मरकज में होते हैं। राना एहसान साहब, क्योंकि अब बात होती है क्लियर मैंडेट की, वो किसी के पास नहीं है, वो आपकी जमात के पास भी नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, इधर PTI वालों के पास भी नहीं है। आपकी जो हुकूमत है एक सहारे पे, एक बुनियाद पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की, अदरवाइज वो मैंडेट नहीं था। तो आप क्या समझते हैं इतने वीक मैंडेट के साथ, जो बार बार एक ही सवाल उठता है, हुकूमत साजी हो गई, फिर लेजिस्लेशन हो गई, दीगर जो चीजें आएंगी हुकूमत साजी के लिए, उनको आप कैसे चला पाएंगे? तगड़ी ऑपोजिशन से कैसे मुकाबला कर सकेंगे आप? पहले तो फिरदौस नकवी साहब ने 2 बातें की। जी
جس طرح طارق فضل صاحب وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی فارم 45 ہے جس کے اندر میں جیتا ہوں اور وہ فارم 47 کے مطابق ہے، تو اس کا فیصلہ تو عدالتوں میں یا الیکشن ٹریبونل میں ہونا ہے نا، آپ کے ٹاک شو میں، میڈیا میں، عالمی میڈیا کے اندر پاکستان کی ساکھ کو خراب کر کے تو نہیں ہوگا. فورم وہی ہے، وہیں سے فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی فورم نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی لا الہ کہہ دیں، تو میں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہمیں قرآن اور مذہب کو نہیں لانا چاہیے. ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں جب شہریار افریدی صاحب جان اللہ کو دینا کے نعرے لگاتے تھے اور اس حوالے سے وہ کہتے تھے لیکن کچھ ثابت نہ کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی پروپیگنڈا ہم دیکھ چکے ہیں، مذہب کو بھی لایا گیا درمیان میں، پھر جھوٹے ثابت ہوئے، پھر 35 پنکچر جھوٹے ثابت ہوئے. تو یہ چیزیں تو جہاں جو فورمز ہیں آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارے انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے دیکھیں جب یہ 3 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں کولیشن پارٹنرز، پیپلز پارٹی اور MQM، تو میرے خیال سے یہ ہمیں ادراک ہے کہ یہ بالکل ایک ویک اپوزیشن، ویک گورنمنٹ ہے، اس کے اندر اس کی اسٹرینتھ اسی میں ہی ہے کہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو اسی اعتبار کے اوپر ہم اس کولیشن میں ہیں کہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ملک کے مفاد میں. اور اگر کچھ عرصے بعد یہ ساتھ چھوڑ گئے تو یہ تو دھڑام سے گر جائے گی. MQM تو ہمیشہ دیکھتے ہیں وزارتیں نہیں ملتی تو وہ سب سے پہلے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نیا پار نہیں لگ رہی تو وہ سب سے پہلے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر ایک ویک گورنمنٹ کے لیے یہ کیا چیزوں یہ تسلسل رہے گا، جمہوریت پل آگے بڑھے گی یا پھر اس سے جمہوریت ہی کمزور ہوگی پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اب آسما ہم نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں اور بڑے ہمیں مشکل فیصلے آگے کرنے ہیں، تو ہماری نیت تو کلیئر ہے. اب اگر کوئی مڈ وے کچھ کرتا ہے تو عوام جج کرے گی. آخر دیکھیں ہم نے تو کہا تھا انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہی کمبینیشن بنتا تھا، ملک نے آگے بڑھنا تھا اور سب نے سٹیپ اپ کیا، اپنی ذمہ داری دکھائی، پیپلز پارٹی نے، MQM نے، PMLN نے، کہ ہم ملک کے مفاد میں اکٹھے ہوں گے اور اس ویک کولیشن کو ہم سٹرینتھ دیں گے، ایک دوسرے پہ اعتبار کر کے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، تاکہ ہم ملک کو جو ہے وہ ماچھی دلدل سے نکالیں. تو میرے خیال بڑی یہ ایک سب کی طرف سے اچھا جیسچر ہے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے مفاد میں سارے اکٹھے رہیں گے. آپ کو لگ رہا ہے سب اکٹھے رہیں گے. نقوی صاحب سر، یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا، تو کیسے آپ اپنی نشستیں حاصل کریں گے؟ ابھی تو پہلے فارم 45 47 والا معاملہ حل نہیں ہوا، اوپر سے مخصوص. جی ضرور ضرور. جی میں دیکھیے پہلی چیز رانا صاحب آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ نو آپ نے تاریخ کتنی پڑھی ہوئی اور اسلام کتنا پڑھا ہوا ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو آپ حلف کس پہ لیتے ہیں؟ کتاب پر. جس کتاب پہ بھی یقین جس کا ہو، آنر پہ نہیں ہوتا میرے برادر محترم. تو آپ پہلی چیز وہاں بھی آپ کہیے عدالتوں کو دین کو نہ لائیں بیچ کے اندر. دوسری چیز پاکستان اسلام کی تاریخ میں کتنی جنگوں میں فیصلہ ہوا ہے مراد کا، وہ صفین کے محاذ سے لے کے کہیں تک چلے جائیے، میں آپ کو تاریخ کے 20 واقعات دکھا دوں گا جہاں فیصلے ہوئے ہیں. تو جو بات آپ میری رد کر رہے تھے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک الیکشن کمشنر ہائر کیجئے، اس سے کہیں یہ رزلٹ تم نے دینا ہے اور اس کی اتنی قیمت لے لینا، وہ لے لیتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ 2/3 مینڈیٹ والی پارٹی کو آپ نے جو ہے اڑا کے رکھ دیا اور آپ کہتے ہیں اب ہمارا مینڈیٹ ہے، اور وہ خاموش بیٹھ کے کہہ کے جی ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے. آپ جو کہیں گے سرخم. واہ، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ اگر آپ کا ریورس کر دیتے ہیں رول، لیٹ سے ایکچولی یہی ہوا جو میں کہہ رہا ہوں، تو کیا آپ کا جواب وہی ہوتا جو آپ مجھے اس وقت ٹی وی پہ دے رہے ہیں کہ آپ کا 2/3 مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو اس 2/3 مینڈیٹ کو 1/3 کر کے آپ کو دے دیا جائے؟ اس کے بعد بھی آپ یہی کہیے گا کہ ہم پھر اس نتیجے کو ایکسپٹ کر لیں گے اور تاریخ میں لکھیں گے انشاءاللہ موقع آئے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا. آپ ابھی جوان ہیں. یہ تو ہو گیا نا. میرا دین بھی یہ نہیں سکھاتا کہ تمہیں اگر ایک منہ پہ چانٹا پڑے ایک طرف سے تو تم کو یہ دوسرا گال حاضر ہے. نہیں جناب، یہ نہیں ہوگا. ہم اپنی حکمت بھی کریں گے. اور اب آسما آپ کے سوال دیکھیے، ہماری پوری کوشش اس وقت کیا رہی ہے؟ جب سے ہم نے حکومت چھوڑی ہے ہم نے کرداروں کو بے نقاب کیا ہے. ہم سے کہا گیا، انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا
कि असेंबली तो छोड़ दी, ये सब ढकोसला है। अगर तुम लोग पंजाब असेंबली और केपी छोड़ोगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। कहते मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल ऐसे था, रिकॉर्ड पे। ऐसा कर, जब हमने वो दो छोड़नी कराया, आईन कहता है बड़े वादे तौर पे कि जब असेंबलियां डिसॉल्व करे और वो चीफ मिनिस्टर को हक देता है। दोनों चीफ मिनिस्टर ने डिसॉल्व की, क्या 90 दिन में इन्हीं नहीं हुए सर, 90 नहीं हुए, जनरल इलेक्शंस 90 दिन के अंदर नहीं हुए, वो तो आइन वायलेट हुआ ना हर तरह से, हमने देखा। नहीं, इन्हें किसी ने आवाज उठाई? दोनों जमातें अपने आप को पाकिस्तान की बड़ी जमातें कहती हैं, मौके वतन जमातें कहती हैं कि हमने पाकिस्तान के आइन का तहफ्फुज करना क्या किया। चलिए वो छोड़िए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से बनती है, केयर टेकर सेटअप से नहीं बनती। ठीक, बिल्कुल। उससे सेंसस अप्रूव करा के इलेक्शन पोस्टपोन किया बियॉन्ड द 90 डेज। इसमें भी ये लोग सब मिल गए। मुराद अली शाह साहब अप्रूव करने के बाद बोलते हैं क्या ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। वाह। और अब वही इलेक्शन कमें हम गए आरओ के खिलाफ कि ये आरओ गलत होंगे। लेकिन आप ठीक, आपकी सर एक तवील लिस्ट है, मुझे पता है जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, ये तो सारी कोई बात नहीं, बीबी से भी बात नहीं कर सकता कोई आदमी का इलेक्शन पोस्टपोन होगा। लेकिन अब होगा क्या? अब तो ये तो सर ये माजी में हो गई सारी बातें। मैं मंजूर खलील साहब की तरफ से, साहब ने बीच रात पे जाके फैसला तब्दील कर दिया। वो जो उन्हीं ने वादा किया था कि रात के 10 बजे तक तमाम नताइज आ जाएंगे, नहीं आए ना सर, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं मौजूद ये रिजल्ट्स। हाउस नामुकम्मल है, आईनी है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर हो गया, और नेशनल असेंबली की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। सदर साहब ने भी अभी तक इजलास बुलाया नहीं है। आपको लग रहा है कोई नया आईनी बहरान तो नहीं आने जा रहा? मेरा जाती ये ख्याल है, बल्कि ये व्यूज भी आ गए मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों का कि आरिफ अलवी अपनी वफादारी के लिए कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं और करेगा, क्योंकि बीच में उसकी साख खराब हो गई है। जहां इमरान खान साहब भी नाराज थे उनसे कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ये कोई न कोई ड्रामा करेगा। और मुझे लग रहा है कि एक मर्तबा फिर ये अदालतों की तरफ ये बात जाएगी कि असेंबली के इजलास बुलाए जाए या नहीं, क्योंकि आरिफ अलवी के पास आखिरी मौका है अपनी वफादारी निभाने। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि तमाम जो असेंबली के मेंबर्स हाउस के अंदर मौजूद हो और फिर आगे जो प्रोसीजर होना है वो उसके मुताबिक हो? जाहिर बात है एक आईनी तकाजा है, आप नहीं समझते? एज अ लॉयर मैं आपकी राय ले रही हूँ। आईनी तकाजा तो बिल्कुल है, और जब इनके पास समरी चले जाए तो वो किसी तौर पे उसको रद्द कर नहीं सकते हैं। 15 दिन का टाइम है सदर, 15 दिन रख सकते हैं समरी को। नहीं, देखिए 15 दिन तो वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है, मगर 15 दिन के लिए भी जवाब देना पड़ेंगे। आखिर उनकी कौन सी बीमारी लग गई कि वो सह नहीं कर सकता था? तो वो बातें तो फजूल की बातें हैं। और इससे पहले भी जो उनको समरी भेजी गई, असेंबली सेकंडों में डिसॉल्व कर दी है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, और जहां वो आर्टिकल 6 के जमरे में ये और इनका डिप्टी स्पीकर आ रहा था, तो मैं बिल्कुल ये तवक्को रख रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब अपनी वफादारी निभाने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता है, चाहे वो आइन को मरोड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, जो कुछ करना पड़े ये करेगा। लेकिन ये गलत अक़दाम है इस वजह से कि पूरे असेंबली की उनकी अपनी मेम्बरान भी है। आपका क्या काम है इस चीज को उठाना कि भाई ये, और मेरे हिसाब से मैं कानून के तालिब इल्म के हिस्से से बता रहा हूँ कि पीटीआई को किसी तौर पे भी रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। उसकी वजह ये है कि रिजर्व सीट का जो प्रोसीजर है आसमा बीबी वो उसी तरह है जिस तरह जनरल इलेक्शन का, क्योंकि हमने जब फॉर्म भरे थे तो उसके साथ रिजर्व सीट वालों ने भी फॉर्म भरे थे, उसी तरह उसकी स्क्रूटनी हुई, डेट वगैरह सब हो गए। अच्छा, अब पार्टी ने जो जमा किया इसका मतलब तो पीपल्स पार्टी भी दोबारा जमा करेगा, नूनी भी जमा करेगा। मैं थोड़ी सी इसमें एक वजाहत, क्योंकि 2019 में बाप पार्टी बनी थी बलोचिस्तान के अंदर, उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स नहीं दी थी, तो कानून ने लचक का मुजाहरा करते हुए जब बाद में उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स दी तो उनको वो मिल गई थी। ये एक प्रैक्टिस मौजूद है और आइन की इस हवाले से तशरीह भी है, तो हो सकता है। तशरीह मशरी कुछ नहीं है, तशरीह मशरी कुछ नहीं है, जो मर्जी है तशरीह अपनी मतलब से करा दो। वो सारे माजी में हमने देखे चीज, उस पर न जाए। आप ये चीज कर लो कि एक पार्टी जिसने लिस्ट जमा ही नहीं की है और दूसरी आजाद वाले उनके पास गए, उनको अभी कौन से कानून के तहत उसको मौका देंगे? लेकिन ये अगर मामला उठा सुप्रीम कोर्ट से था तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इसको हल करेगी। देखिए माजी में भी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह दागदार फैसले मौजूद है, जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला भी है। अब छोड़ देना सुप्रीम कोर्ट को ही
وہ نہیں ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں جو کردار ادا کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو آپ اس طرف نہ جائے۔ لیکن سر نشان بھی تو سپریم کورٹ نے لیا تھا نا، اس کے بعد ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا، وہ نہ نشان لیتے تو آج اتنی بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ ہاں تو پھر نشان مل گیا، سپریم کورٹ نے جب نشان نہیں دیا ہے تو اس کی ریزرو سیٹیں کیسے دے گی سپریم کورٹ؟ ہاں دینے کو دے سکتی ہے، وہ جو مرضی اس کے پاس قلم پہ اختیار ہے۔ قاعدہ قانون دیکھتے ہیں نہیں بات یہ ہوتا نا، دیکھیں ہم نے ہمارے دنیا میں ہمارا جوڈیشل سسٹم 139 نمبر پہ ہے، وہ کیوں ہے؟ ان کے اوپر کسی نے غور کیا ہے؟ کسی نے غور کیا ہے؟ آپ ہائی کورٹ کے جج کیوں ڈائریکٹ لیتے ہو؟ 184 کی میرا بل تک قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دور میں جمع کیا تھا، بڑا اپریشیٹ کیا پی ٹی آئی نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل زباں پوچھتے ہو، اور ایک ہائی کورٹ کا جج آپ کسی بھی بڑے وکیل کا جونیئر یا کسی جج کا باجا بھتیجا جو آپ ڈائریکٹ لیتے ہو، تو اسی وجہ سے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا میں ظاہری بات ہے کرپٹ ہے، اور اس پہ بھی بہت ساری لوگوں نے آپ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں یہ کہوں گا یہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی، آپ نے سوال نہیں کیا، میں پھر بھی جواب دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے پاس کیا چاہ رہا تھا؟ پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتی، نون لیگ کو نہ دیتی تو کیا کرتی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سسٹم چلتا، یہ اسمبلی بن پاتی، یہ حکومت بن پاتی؟ ہم نے سسٹم کو ڈیریل ہونے سے بچنے کے لیے، جمہوریت کو اپنی پٹری پہ چلنے کے لیے، چڑھانے کے لیے آپ نے سر یہ کام کیا۔ بالکل، اب میں آخری بات کروں گی رانا صاحب، یہ تو ایک تو دھاندلی والا معاملہ ہو گیا، ریزرو سیٹس آ گئیں، اب اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا پا رہا، تو یہ جو سارے معاملات اکٹھے ہو گئے، ابھی تو آغاز ہے، تو آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے ایک اپوزیشن اسٹرانگ آپ کے سر پہ بیٹھی ہے، ایک ویک مینڈیٹ جو ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے، لیکن یہ آئینی بحران پیدا تو ہو گئے، اس کو حل کون کرے گا؟ کون بیٹھے گا اس مسئلے کا حل، اس گتھی کو کون سلجھائے گا؟ دیکھیں، جو سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے وہ بھی پی ٹی آئی کے سپیکر تھے، لیکن انہوں نے بڑی بحث ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر، آرٹیکل 254 بھی کوٹ کیا گیا، لیکن فائنل آؤٹ کم یہی تھی کہ یہ ایک آئینی فریضہ ہے کہ آپ نے سیشن کو کال کرنا ہے۔ اب اگر ایک جماعت نے نہیں اپلائی کیا اپنی ریزرو سیٹس کو، اور وہ معاملہ اگر پینڈنگ ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے تو نہیں روکا جا سکتا نا۔ آپ ایک اسمبلی کو جو ہے اپنا کام کرنے سے تو نہیں روک سکتے کہ ایک جماعت نے جو ہے وہ ٹائم پہ فائل نہیں کیا، اس کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب بھی وہ حل ہوگا وہ ممبر آ جائیں گے۔ اب اس بنیاد پہ آپ جو ایک قانونی اور آئینی عمل ہے کہ آپ نے اسمبلی کا سیشن کال کرنا ہے اور آپ نے الیکشن اسپیکر کا کرانا ہے، اب آپ ادھر بریک لگا لیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی غلط اقدام ہے۔ باقی دیکھیں، اسٹرانگ اپوزیشن ہونا تو سسٹم کی مضبوطی ہے، بس یہ نہ ہو کہ آپ آئی ایم ایف کو جس طرح آپ نے ایک ملک کو ڈیفالٹ کی طرف تیسری ایک کوشش کی پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے 3 دفعہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو خراب کیا۔ پہلی دفعہ جب وہ حکومت چھوڑ رہے تھے، آئینی طریقے سے ان کو باہر نکالا جا رہا تھا، تب آئی ایم ایف کے معاہدے کو انہوں نے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور ملک کو معاشی دلدل میں ڈال دیا۔ پھر جب آئی ایم ایف کا معاہدہ دوبارہ بحال کر رہی تھی پی ڈی ایم کی حکومت، تو انہوں نے جو ہے پھر خط لکھا کہ 2 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس معاہدے کا جو ان کی کمٹمنٹ تھی پروونشل کی، اس سے باہر ہٹتی ہیں، اور پھر لیکن آپ نہیں سمجھتے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن تو آیا تھا، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، باقی نمائندوں سے، اور یقین دہانی کرائی تھی، اور آئی ایم ایف میں بھی ترقی پذیر ممالک کو جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، متنازع انتخابات نہ ہو۔ یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا یہ چیزیں بنیاد بنیں گی اگر وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں تمام تر چیزوں کو؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت کریں، اور آپ ہمیں لون جو ہے وہ نہ دیں جب تک آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتے، پی ٹی آئی کا مسئلہ۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کو جو سلوشن ہے وہ عدالتوں نے دینا ہے، پی ایم ایل این نے نہیں دینا۔ پی ایم ایل این نے الیکشن نہیں کرایا، پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا، آخر آپ کو جو طریقہ کار ہے وہی فالو کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق آج فیصلہ ہو جائے، تو ایسے جو ہے وہ دنیا نہ 2018 میں چلی تھی، نہ ملک ہمارا ایسے چلا تھا، نہ 2013 میں چلا تھا، اور اگر نہیں چلا تھا تو 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ اس کے مطابق آپ کر دیتے، چل جاتے۔ بالکل، میرے پاس وقت کی کمی ہے، 30 سیکنڈ مندو کھیل صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یہ سسٹم چل جائے گا؟ یہ فارمولا پاور شیئرنگ والا 2 جماعتوں کا، 3 جماعتوں کا، یہ سسٹم چل جائے گا کیا؟
देखिए, मैंने पीपल्स पार्टी की मजबूरी आपको बताई है, ठीक और है। इसी तरह राणा साहब की बात से भी मैं इतफाक करता हूँ कि जो भी है लंगड़ी लुली जमहूरियत, इसको आपको चलाना ठीक। है। नहीं चलाएंगे तो तीसरा आके कब्जा करेगा। आपको तो लगा है। लिहाजा अब क्यों 2013 में भी जो इलेक्शन हुआ, जिसको आरओ का इलेक्शन डिक्लेयर किए बिला जरदारी साहब ने, हम बैठे। 2018 में भी आरटीए सिस्टम बिठा के ठीक। फिर भी मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने माना। अब भी मैं ये कहूंगा कि सिस्टम को बचाने के लिए इसी लंगड़ी लोली जमहूरियत को जमहूरियत को चलाना आपने होगा, चलता नहीं रहने तो दिया कोई जाए। और जगह ले ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंदो साहब, राना एहसान साहब। और आखिर में हो रही थी कि अगर इस सिस्टम को चलाना है, मंदो साहब भी यही कह रहे थे, तो लूली लंगड़ी जमहूरियत को इसी तरह चलाना होगा और सहारा देना होगा इक्तदार को। लेकिन अब जब अवाम सवाल करते हैं कि मैंडेट के साथ क्या हुआ, क्या खिलवाड़ हुआ, तो अब देखते हैं आने वाले चंद दिनों में अवामी नुमाइंदे ही क्या अवाम के सामने जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही आपसे जा चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।